बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान प्रोफेसर उस्मान ज़फ़र आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज इलेक्शन एक्सपर्ट्स के नए एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टाइटल है, आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो वैसे तो पिछले 75 सालों में जब जब पाकिस्तान में इलेक्शन की बात होती है, उस वक्त पाकिस्तान में इस टॉपिक के ऊपर हर ज़ुबान हर्जा सराई करती है, हर ज़ुबान इसके ऊपर बोलती है, कुछ अच्छा बोलती है, कुछ नेगेटिव बोलती है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इलेक्शन का लफ्ज़ दिमाग में और कान जो जैसी इलेक्शन के मतलब सुनते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक आम से आम बंदा भी इलेक्शन का लफ्ज़ आने के बाद यही सोचता है कि इस मुल्क में हल्ला गुल्ला होगा। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं होते, एक फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में हर बंदा इसको अपने तरीके से अपने ही रंग में से मनाता है। बट अगर लिटरेरी टर्म में देखा जाए और पाकिस्तान की सियासी जमातों को इस हवाले से अगर हम इसको पॉइंट आउट करें तो पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, वो चाहे किसी की मंजूर नज़र क्यों ना हो, इलेक्शन आते साथ ही इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी एक लफ्ज़ जिसका वो रोना रोती हैं, वो धांधली। अब ऐसा क्या है कि पाकिस्तान में किसी भी पॉइंट इन टाइम पे वो इलेक्शन चाहे जनरल हो, ज़िमनी हो, सूबाई हो, कौमी हो, कश्मीर के इलेक्शन हो, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो, वकला के इलेक्शन हो, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के इलेक्शन हो, चैम्बर के इलेक्शन हो, हम लोग ओवरऑल इस इलेक्शन के प्रोसेस को धांधली से कंसिडर क्यों करते हैं? ये धांधली होती क्या है? धांधली कितने तरह से होती है? धांधली की डेफिनेशन क्या है? आज हम इस वीडियो में आपको मुकम्मल एजुकेट करेंगे कि धांधली जो है वो कितनी तरह की है, कब कब होती है, कैसे कैसे होती है, करने वाला कौन है। ये नाजरीन आप इसके ऊपर राय देंगे कि ये इलेक्शन में धांधली करता कौन है। हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि धांधली होती कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने इस टॉपिक को। आपको बताता चलूं कि इसी वीडियो में हम अहाता करेंगे उन 16 मार्च के इलेक्शंस का जो कि ज़िमनी इलेक्शन है और जो कि अनाउंस किया गया है इस हुकूमत की तरफ से। 14 मुख्तलिफ शहरों में 31 सीटों के ऊपर ये इलेक्शन होने जा रहा है। इसका भी इसी वीडियो में हम अहाता करेंगे। बट पहले आज जिस टॉपिक को हम छेड़ रहे हैं वो धांधली है। धांधली होती क्या है और पाकिस्तान में पिछले 75 सालों में इसका हल क्यों नहीं ढूंढा जा सका, नाज़रीन इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। तो धांधली क्या है? देखें, कोई भी इललिजिटिमेट प्रोसेस जो कि एक फेवर करता हो किसी एक ख़ास शख्स को, एक ख़ास पार्टी को, और उस ख़ास फेवर की वजह से जो जायज़ हकदार जो लोग हैं, हकदार पार्टी जो है, हकदार उम्मीदवार जो है, वो तो हार जाए और दूसरा बंदा किसी भी अनड्यू प्रोसेस को देखते हुए, अनड्यू फेवर को देखते हुए वो इलेक्शन जीत जाए, इसको सादा लफ्ज़ों में हम धांधली कहेंगे। अब धांधली होती कितनी तरह की है? धांधली के बेसिकली 3 तरीके हैं। एक है इलेक्शन से पहले की धांधली, जिसको हम प्री पोल रिगिंग बोलेंगे। एक है इलेक्शन वाले दिन की धांधली जो ड्यूरिंग द इलेक्शन होगी, कैंपेन के अंदर होगी। और जो तीसरी है वो है पोस्ट पोल रिगिंग। इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। पहले आते हैं प्री पोल रिगिंग की तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो प्री पोल रिगिंग का कॉन्सेप्ट है ना जी, उसको अगर आप सही मायनों में इसको डिग आउट करें तो पता चलेगा कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं कि प्री पोल रिगिंग स्टार्ट होती है खाना शुमारी से। जब गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हमने मर्दमशुमारी करनी है तो मर्दमशुमारी से पहले खाना शुमारी की जाती है। घरों को काउंट किया जाता है कि इस शहर में, इस सूबे में, इस कस्बे में, इस गांव में, इस गोठ में, इस मोहल्ले में टोटल घरों की तादाद कितनी है। अब घरों की तादाद से भी शायद ये बात आगे निकल गई है, क्योंकि हालिया कुछ इलेक्शन में स्पेशली 2018 के बाद कराची, सियालकोट और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अगर मैं आपको हवाला देता चलूँ तो घरों को छोड़ के जी प्लॉट्स के ऊपर, फैक्ट्रीज़ के अंदर
اور 3 مرلوں میں 250 ووٹ پایا گیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3 مرلے کے پلاٹ میں 3 مرلے کے گھر پہ کیسے 250 افراد کا ووٹ رجسٹر ہوا, کس نے کیا, یہ ایک الگ سٹوری ہے, اس کے اوپر ہم کبھی تفصیل میں بات کریں گے. بٹ آج ہم صرف بیسک کور کر رہے ہیں کہ پری پول جو الیکشن کی ریگنگ ہے اس میں کس طریقے سے دھاندلی کی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خانہ شماری, اب وہ گھر ایک ایسا گھر جس کے 2 دروازے ہیں, تو یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے بڑا سیف ہیونز ہوتا ہے جو کہ اس پورے پروسیس کے اندر دھاندلی کو کرتے ہیں, کیونکہ جہاں پہ 2 دروازے ہیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایسے ووٹرز کو جن کے گھر بار نہیں ہوتے, جن لوگوں کو ایسے ووٹر جن کے آئی ڈی کارڈ فیک ہوتے ہیں, ان تمام افراد کا ڈیٹا ایسے گھروں میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ جن کے گھروں کے 2 دروازے ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ کیوں ڈالتے ہیں, کیسے ڈالتے ہیں؟ ہمارے ہاں, کیونکہ ناظرین ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہو جائے گی بٹ آپ کے لیے آج بڑی انفارمیٹیو یہ ویڈیو ہے کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ووٹرز جو ہے نا, ان کو ووٹر پرچی پہنچائی جاتی ہے الیکشن سے 3 دن پہلے 5 دن پہلے, اور کیونکہ الیکشن جب ڈیٹ اناؤنس ہو جائے تو ناظرین الیکشن کمیشن کے بائی لاز کے تحت کوئی بھی بندہ, کوئی بھی امیدوار اس ووٹر لسٹ میں رد و بدل نہیں کر سکتا. لہٰذا بڑا ہی ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ووٹس کو چیک کرتے رہیں, اسپیشلی الیکشن سے پہلے. اگر آپ اس میں ترمیم چاہتے ہیں تو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے سے پہلے آپ اپنے ووٹس کو بحیثیت امیدوار بھی اور بحیثیت ووٹر بھی آپ اپنے ووٹ کو چینج کروا سکتے ہیں اگر کوئی اس کے اندر کوئی رد و بدل ہوئی ہے تو بات ہو رہی تھی خانہ شماری کی. خانہ شماری میں گھروں کو کاؤنٹ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس علاقے میں گھر کتنے ہیں. ساتھ ساتھ ریلیونٹ اگزامپل دیتا چلو کہ لاہور میں ایک علاقہ ہے جہاں اس علاقے کی, اس محلے کی آبادی ہے صرف 1000 افراد پہ مشتمل آبادی ہے. ناظرین ووٹ وہاں پہ 2000 ہے. یہ کیسے ہیں, کس طرح ہے, اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے. بٹ آج پرٹیکولرلی آپ کو صرف میں ہنٹ دیتا چلوں تاکہ آپ ہمارے ساتھ اگلی ویڈیوز میں بھی جڑے رہیں, کیونکہ ایک ویڈیو میں سارا نالج آپ کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا, آپ کی بوریت کا بھی اندازہ ہے. ہمارا ٹاپک ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی مستی ہو, ہمارا ٹاپک ایسا ہے جو اس ملک کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے, الیکشنز کے حوالے سے ایجوکیٹ کرے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا واقعی آپ کے ووٹ سے تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی, اور اگر آتی ہے تو وہ کہاں چلی جاتی ہے. ناظرین دوسرا ہے مردم شماری. ڈیفینیٹلی جب گھر کاؤنٹ ہوتے ہیں تو اس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ ان گھروں میں پائے جانے والے افراد کی تعداد کتنی ہے, وہ کون لوگ ہیں, وہ کس فیملی سے ہیں, وہ کس مذہب سے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تمام تر پروسیس دیکھا جاتا ہے کہ اس فیملی میں رہنے والے جو گھروں میں افراد ہیں وہ کون ہیں, ان کا مذہب کیا ہے, ان کا ایڈریس کیا ہے, وہ ان کا آبائی ایڈریس کیا ہے, ان کا موجودہ پتہ کیا ہے, وہ تمام چیزیں ہیں. بٹ اس کے باوجود بھی ایک ووٹر جو ہے اس کے آئی ڈی کارڈ پہ 2 ایڈریس ہوتے ہیں, ایک موجودہ پتہ, ایک مستقل پتہ. اگر ان 2 پتوں کے علاوہ کہیں ووٹ پھینکا گیا ہے تو ناظرین یہ بھی دھاندلی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کا ووٹ اس پرٹیکولر ایڈریس کے علاوہ جو آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ میں مینشن کر رکھے ہیں, اور یہ آپ کے ثوابدیدی حق ہے کہ آپ کے اس پرٹیکولر موجودہ پتہ یا مستقل پتہ کے علاوہ آپ کا ووٹ کہیں بھی پھینکا گیا تو وہ دانستہ طور پہ پھینکا جاتا ہے. اور دانستہ طور پہ کون پھینکتا ہے ناظرین, یہ سوال آپ کی طور ایک اوپن اینڈڈ کوسچن کے طور پہ چھوڑ کے جاؤں گا کہ کون کرتا ہے. تیسرا ہے کہ آبادی, جیسے میں نے ابھی کہا کہ 1000 بندوں کی آبادی ہے اور ووٹ وہاں پہ 2000 ہیں, تو یہاں پر بھی جو ووٹوں کے اندر جو بے ضابطگی کرنا ہوتا ہے یہ دانستہ طور پہ کیا جاتا ہے, اور یہ کون کرتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تیسرے نمبر پہ یہاں پہ جعلی اور بوگس ووٹوں کو لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے. اچھا, اب یہ جعلی, بوگس, فیک, انلیجٹمیٹ ووٹ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ مان لیجئے کہ میں آپ کو اپنی فیملی کا بتاتے چلوں. میری فیملی میں 5 ووٹس ہیں, ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, میرے والد صاحب اور میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد ہم 5 ووٹ ہیں. ہم 5 ووٹوں کو 2021 کے کنٹونمنٹ الیکشن میں ہمارے 5 ووٹوں کو تمام لوگوں کو الگ الگ بلاک کوڈ میں رکھا گیا, کیونکہ یہ سراسر زیادتی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم ایک بلاک کوڈ کا حصہ ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں تمام بہن بھائی, تو ہمارے ووٹ ایک ہی جگہ ہونے چاہیے تھے, ایک ہی بلاک کوڈ میں ہونے چاہیے تھے, ایک ہی پولنگ اسٹیشن پہ ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, دانستہ طور پہ کیا گیا. یہ کس کی طرف سے کیا گیا؟ 2 ہی چیزیں ہیں, یا تو کوئی سیاسی جماعت اس کو کرتی ہے, یا وہ ادارہ جو اس تمام پروسیس کا کسٹوڈین ہے, جو محافظ ہے,
میرے ووٹوں کا، وہ مجھے یہ ٹریل ہسٹری بتانے سے ابھی تک قاصر ہے کہ میرے ووٹوں کو کس نے اور کس کے کہنے پہ اس کو پھینکا گیا۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین انہی ووٹوں کو یونین کونسل بدل دی جاتی ہے، پی پی کا حلقہ بدل دیا جاتا ہے، دیوار سے دیوار ٹچ ہوتی ہے۔ پی پی 158 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا۔ تیسرے نمبر پہ آپ کا این اے کا حلقہ چینج کر دیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ کا شہر چینج کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ آپ کا صوبہ چینج کر دیا جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ آپ کو مار دیا جاتا ہے کہ آپ گھر گھر سروے کے دوران پتہ چلا آپ مردہ پائے گئے تھے، لہٰذا آپ کا ووٹ کینسل ہو گیا۔ ناظرین یہ کون کر رہا ہے؟ اوورسیز کا ووٹ۔ اوورسیز ہمارے کئی سارے دوستوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ان کا ایک ایڈریس اس نیٹو کنٹری کا جہاں وہ رہ رہے ہیں، جبکہ دوسرا ایڈریس پاکستان میں اس شہر کا جہاں سے وہ بلونگ کرتے ہیں۔ اب ایک خاتون ہے، ہماری بہن ہے، وہ ناروے رہتی ہیں، ان کا آبائی گھر چک جمرہ میں ہے، اور ناظرین ان کا ووٹ پایا گیا ڈی ایچ اے فیز 5 میں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پری الیکشن سے کے زمرے میں آتی ہیں، اور کسی خاص پارٹی کے ورکر کو، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ پری پول میں کسی خاص پارٹی کے ورکر کو چن چن کے ان کا ووٹ کسی اور جگہ پھینکنا، یہ تمام چیزیں ناظرین پری پول لیگنگ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب آتے ہیں الیکشن کے دوران کیا ہوتا ہے۔ الیکشن کے دوران ناظرین مائٹ از رائٹ کا رول چلتا ہے۔ ویسے تو دفعہ 144 نافذ ہوتی ہے، تمام تر قوانین کو حوالے سے اس کو پرکھا دیکھا جاتا ہے کہ جناب کون کون سا پولنگ اسٹیشن حساس ہے، کون سا انتہائی حساس ہے، کتنے نارمل پولنگ اسٹیشن ہیں۔ یہ ساری باتیں بٹ لگتی وہاں تک ہیں جہاں تک قانون کے کاغذ ہیں۔ کاغذوں سے آگے نکل کے بات آئے تو جو مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ امیدوار بھی اور وہ سیاسی پارٹیاں بھی اس میں نتائج میں رد و بدل کرتی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے حالیہ کراچی کے الیکشن ضمنی انتخابات تھے، اور ہر پولنگ اسٹیشن پہ 60 70 70 80 100 150 200 ووٹ ڈالا۔ اس 100 ووٹ ڈالنے کے بعد گنتی میں 10 گھنٹے لگے۔ کس کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، کس کو ہروانے کے لیے کام کیا جاتا ہے، کس کو جتوانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے جتنا اسے سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوشچن بھی میں آپ کی طرف اوپن اینڈڈ چھوڑ رہا ہوں۔ ہلا گلا کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، زور زبردستی الیکشن کو سبوتاج کرنا، ووٹرز کو ڈرانا دھمکانا، یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو اس دن ڈیورنگ دا الیکشن آپ کے سامنے یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ اگر ہم آگے بات کریں الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے ہی الیکشن کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو آپ کے سامنے پریکٹس ہے۔ سیالکوٹ این 110 کی مثال آپ کو دوں، 2018 کے الیکشن میں، کراچی کے الیکشن کی مثال دوں، اس کے علاوہ اور بہت سارے الیکشنز ہیں جن کے اندر پتہ چلا کہ وہ مخالف امیدوار آیا یا اس کے لوگ آئے اور انہوں نے بیلٹ باکسز ہی غائب کر دی۔ الیکشن کے عملے کو یرغمال بنا لیتے ہیں، ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، اپنی مرضی کا ان سے رزلٹ بنواتے ہیں، مخالف امیدوار کے ووٹ کو ضائع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، زندہ جاگتی مثال ہے کہ حلقہ این 110 جو کہ عثمان ڈار کا حلقہ تھا، مجھے یاد ہے سیالکوٹ میں 2018 میں۔ ناظرین اس حلقے میں کیا ہوتا ہے کہ مخالف امیدوار عثمان ڈار کے ووٹس گندے نالے کے قریب پائے گئے۔ سیالکوٹ میں ایک نالا بڑا مشہور ہے، اس کے قریب وہ 3 باکسز ملے تھے جہاں ان کے ووٹوں کو پھینکا ہوا تھا۔ مخالف امیدوار کے ووٹ غائب کروا دیے جاتے ہیں، پولنگ ایجنٹ کے ذریعے مخالف امیدوار کے ووٹوں کو خراب کیا جاتا ہے، اور پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی ٹھپے لگائے جاتے ہیں۔ یہ عمومی طور پر پروسیس ہے۔ ناظرین سوال اب یہ ہے، اب ماشاءاللہ تمام لوگ میرے جو سننے والے ہیں، میرے دوست احباب، تمام لوگ بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ سارے کے سارے کام ہمارے ان تیسری دنیا کے ممالک میں کیوں ہوتا ہے؟ کون، کس کی ایما پر یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے؟ کسٹوڈین کہاں ہوتا ہے؟ آج تک کسٹوڈین نے کوئی باقاعدہ لا کیوں نہیں بنایا؟ آج تک یہ ادارہ صرف ضابطہ اخلاق پہ کیوں چل رہا ہے؟ ان کے ضابطہ اخلاق کی ہر وہ بندہ جو ان سے تگڑا ہے یا جن کی آشرواد کسی بھی سیاسی پارٹی یا کسی بھی سیاسی امیدوار کو ہوتی ہے، وہ اس ادارے کے ضابطہ اخلاق کو جوتے کی نوک پہ کیوں رکھتا ہے؟
یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں دھاندلی ہوتی ہے. اس دھاندلی کو کروانے والے، اس دھاندلی کو کرنے والے، آر ٹی ایس کو بٹھانے والے، کسی بھی سسٹم کو نہ چلنے دینے والے، الیکشن جو ہماری جو پچھلی حکومت نے اس کے اوپر کام کیا کہ ہم ای وی ایم مشینیں لے کے آئیں گے، اس کا کلا کما کس نے کیا؟ کیوں اس پروسیس کو ختم کیا گیا؟ کیوں نہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں منگائیں گی؟ کیوں نہیں چاہتے کہ پاکستان میں فیئر الیکشن ہو؟ کیوں نہیں یہ چاہتے کہ کوئی ایک بندہ مضبوط ہو، ایک سیاسی پارٹی مضبوط ہو، پاکستان مضبوط ہو؟ کس نے اس ساری چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے؟ یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. کون ہے وہ؟ کون تھا نہیں، کون ہے وہ؟ کون سا ادارہ ہے جو پاکستان میں شفاف الیکشن نہیں چاہتا؟ اور جس ادارے نے الیکشن کرانے ہیں وہ اپنی ووٹر لسٹوں سے گند کیوں نہیں صاف کرتا؟ جی تو ناظرین، ہم نے اپنے ویڈیو کے سٹارٹ میں اس پوائنٹ کو ایڈ آن کیا تھا کہ ہم 16 مارچ کے الیکشن کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. تو 16 مارچ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے 31 سیٹوں پہ. 31 ایم این اے کی سیٹیں ہیں، 14 شہر ہیں، اور ان 14 شہروں میں کراچی اور راولپنڈی اسلام آباد کی 16 سیٹیں ہیں. کراچی کی 8 سیٹیں ہیں ناظرین، راولپنڈی کی 5، اسلام آباد کی 3. تو یہ 16 سیٹوں کا الیکشن 2 شہروں میں ہے. باقی سوات کی 1 ہے، کوہاٹ کی 1 ہے، نوشہرہ کی 2 ہے، خیبر کی 1 ہے، ڈی آئی خان کی 1 ہے، بھکر کی 1 ہے، جیلم کی 1 سیٹ ہے، لاہور کی 2 سیٹیں ہیں، ملتان کی 1 سیٹ ہے، ڈی جی خان کی 1 سیٹ ہے، اور قاسم سوری والی سیٹ آخری کوئٹہ سے. ناظرین، الیکشن ایکسپرٹس پاکستان کا وہ واحد ڈیجیٹل ادارہ ہے جو آپ کو محض 24 گھنٹوں میں بحیثیت ایک امیدوار کے آپ کو آپ کا جو کندھے کا اور سر کا بوجھ ہے ریگارڈنگ الیکشن کمپین، ووٹر لسٹ، موبائل اپلیکیشن، ووٹرز کو کانٹیکٹ نمبر اینڈ فیملی ٹری، بوگس ووٹ، غرض کے جو بھی پروسیس میں کمپین کا حصہ ہے وہ انڈر ون روف آپ کو مل سکتا ہے محض 24 گھنٹوں میں. تو جس امیدوار کو ہماری یہ سروس ریکوائر ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم آپ کو بہت ہی کم سے کم ٹائم میں، پاکستان میں الحمدللہ ہم زمانہ امن میں بیٹھے ہیں، ہمارے ادارے پاکستان کو واحد ادارہ ہے جس کے پاس ڈیجیٹل ایسا او سی آر موجود ہے جو ووٹر لسٹ کی اردو کو ودن 24 آورز کنورٹ کر کے 10 لاکھ افراد کی ووٹر لسٹ ہم 24 گھنٹوں میں تیار کر سکتے ہیں. تو رابطہ کیجیے ہم سے، اپنی الیکشن کمپین کو ہم سے ڈیزائن کرائیے موبائل اپلیکیشن کے لیے، اور اوورآل اپنے تمام تر مسئلے مسائل جو الیکشن سے ریلیٹ کرتے ہیں، ہماری ایک ایپ آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ آپ سے رابطہ ہوگا. پاکستان زندہ باد.